अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की नई किस्त में खुश आमदीद। आइए चलते हैं, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। शाम की नीलाहट काहिरा पे फैलने लगी तो होटल के तालाब के साथ दरख्तों के झुंड पे पुरअसरारियत छाने लगी। उसी वक्त तालाब और इर्द गिर्द की जर्द रोशनियां होटल के अमले ने जला दी, मगर सुनहरी वर्क से ढके दरख्त मजीद पुरअसरार दिखाई देने लगे। पोल के इर्द गिर्द मेज कुर्सियों पे मेहमान बैठे शाम के कहवे से लुत्फ अंदोज होते नजर आ रहे थे और ये मंजर तालिया के कमरे की खिड़की से साफ नजर आता था। खिड़की के सामने छोटी मेज थी जिसके गिर्द आमने सामने दो कुर्सियां रखी थीं। वो दोनों उन पे बैठे थे। जहान अपने फ़ोन पे कुछ देख रहा था। पी कैप उसने नहीं पहन रखी थी और गहरे भूरे बाल माथे पे बिखरे थे। फ़ोन स्क्रीन पे उंगली चलाते हुए वो गाहे बगाहे एक संजीदा नज़र सामने बैठी तालिया पे डालता और वापस अपने मोबाइल को देखने लगता। वो अलबत्ता उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं थी। चूँकि जहान मुकाबिल बैठा था तो उसके सामने तालिया के लैपटॉप की पुश्त थी। वो मुँहे बिचे अपनी स्क्रीन को देख रही थी। इनबॉक्स खुला था और ईमेल्स की तवील कतार आज भी मौजूद थी। सबसे ज़्यादा ईमेल्स एडम की थीं। वो कितनी देर चुपती नज़रों से उनको देखती रही, फिर एक एक करके हर ईमेल को कतार में मार्क किया और डिलीट का बटन दबाया। अगर ईमेल्स डिलीट ही करनी है तो बार बार अपना इनबॉक्स क्यों खोलती हो? तालिया ने बुरी तरह चूक के सर उठाया। वो कुर्सी पे टेक लगाए अपने मोबाइल को देखते हुए सिरसिरी सा तबसरा कर रहा था। तालिया ने बेयकीनी से अपनी स्क्रीन को देखा और फिर सर झुकाए बैठे जहान को। तुम्हें कैसे मालूम कि मैं अपनी स्क्रीन पे क्या कर रही हूँ? एक मिनट। उसके माथे पे बल पड़े और चेहरा सुर्ख हुआ। वो सिम जो तुमने मुझे दी थी वो सिर्फ मेरी लोकेशन ट्रेस नहीं कर रही थी, बल्कि तुमने उससे मेरा फ़ोन और ईमेल भी हैक कर लिया है। तुम ये कैसे कर सकते हो? मैंने तुम पे एतबार करके तुम्हारे साथ काम करना शुरू किया और तुम मेरी प्राइवेसी को ब्रीच करते रहे हो। उसके अंदर जैसे गुस्सा उबल रहा था। एडम का सारा गुस्सा वो उस पर निकाल रही थी। जहान ने आंखें उठा के उसे देखा, फिर अब्रू से पीछे की तरफ इशारा किया। तालिया ने नासमझी से गर्दन मोड़ी। उसके पीछे ड्रेसिंग टेबल का कद आवर आईना आवेजा था जो उसके लैपटॉप की स्क्रीन का अक्स वाज़े दिखा रहा था। तालिया ने अपना चेहरा आहिस्ता से वापस मोड़ा। गालों की सुर्खी कम हुई मगर वो फिर भी गर्दन कड़ा के बोली, हाँ तो मुझे क्या मालूम तुम आईने में देख रहे थे या तुमने मेरी स्क्रीन को अपने मोबाइल पे मिरर कर रखा है। हाथ से बाल कान के पीछे उड़से और शर्मिंदगी छुपाने को दोबारा कंधे उचकाए, मगर स्क्रीन फौरन से ठप बंद कर दी। पता नहीं उसने और क्या क्या देखा है मेरी स्क्रीन पे। मैंने ये भी देखा है कि तुम काफ़ी देर से ट्विटर पे किसी को स्टॉक कर रही थी। वो नज़रें अपने फ़ोन पे झुकाए फिर से तबसरा कर रहा था। तालिया ने थूक निगला और खफगी से उसे देखा। मैं अपना ट्विटर देख रही थी, किसी और का नहीं। एक नसीहत करूं तालिया, अगर तुम पीछे रह जाने वालों से रब्ता नहीं करना चाहती तो उनको स्टॉक करना और अपना इनबॉक्स खोलना बंद कर दो और काम पे फोकस करो। और मैं तुम्हें एक नसीहत करूं जहान, वो जवाबन चमक के बोली, तुम मुझे मेरे दोस्तों के बारे में नसीहत ना ही करो तो बेहतर है। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि मेरे अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, मैं किन हालात से गुजर रही हूँ और मेरे क्या मसले हैं। जहान की मोबाइल पे चलती उंगलियां थमी। आंखें उठा के बेतासुर नज़रों से उसे देखा। होटल से निकलो और मेन बॉलीवुड से दाएं मुड़ो तो दूसरे ब्लॉक में एक साइकेट्रिस्ट का क्लिनिक है। 4-5 सेशन लगा आओ, उसके पास उम्मीद है अफाका होगा। तालिया ने जब्त से लब भींचे और फिर कुछ सख्त कहने ही लगी थी कि जहान के मोबाइल की टोन बजी। वो तेज़ी से सीधा हुआ। नीलोफर अपनी शॉप बंद करके जा चुकी है, अब उसकी शॉप में हम जा सकते हैं, चलो। वो मोबाइल जेब में डालता उठा और पी कैप सर पे जमाई। थेरेपी तुम वहाँ से वापस आके भी करवा सकती हो, नो ऑफेंस। कंधे उचका के अजली बेमुरब्बत अंदाज में बोला और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तालिया ने महज सर झटका और अपना बैग पैक उठा के कंधे पे डाला। आज उसे नीलोफर की किताब का मुसवद्दा मिल गया ना तो वो इस आदमी को फ़ौरन फारिग कर देगी। खामखा वो क्यों इसकी बातें सुने। रात के साए शहर पे तवील हो रहे थे। नील के दरिया पे बने पुल पे रोशनियों से जगमगाती ट्रैफिक में कमी थी। ऐसे में इस पोश इलाके की अक्सर दुकानों की बत्तियां गुल हो चुकी थीं। चंद दुकानें रोशन थीं। नीलोफर की एंटीक शॉप का ग्लास डोर अंधेर नजर आता था। बाहर क्लोज्ड का साइन मुंह चिढ़ा रहा था। अंदर शॉप खाली और तारीक थी। यकदम अंदर से किसी ने ग्लास वॉल्स के ब्लाइंड्स एकदम गिरा दिए। अब बाहर से अंदर का दिखाई देता मंजर तारीक हो गया था। अंदर अंधेर शॉप में 2 पेंसिल टॉर्चेस जली थीं। एक जहान के हाथ में थी और वो उसको तनकीदी अंदाज में चारों तरफ दीवारों पे मार रहा था।
اندھیرے میں محض اتنا نظر آتا تھا کہ کوہنیوں تک آستین چڑھائے وہ آفس کے دروازے کو لگے لاک کو دیکھ رہا تھا۔ تالیہ نے اپنی ٹارچ کی روشنی اس دروازے کے لاک پہ پھینکی، پھر تنقیدی آنکھوں سے جہان کی نظروں کا تعاقب کیا جو لاک پہ جمی تھیں۔ امید ہے تمہیں لاک پک کرنے آتے ہوں گے، جتا کے بولی۔ اس نے نظریں موڑ کے تالیہ کو دیکھا۔ کچھ خاص نہیں آتے، کوشش کر کے دیکھتا ہوں، طنز سے بولا تو تالیہ نے کندھے اچکائے۔ وہ آگے بڑھا اور لاک پہ ہاتھ پھیرا۔ وہ پیچھے سے کھنکھاری۔ اس طرح کے لاک کو پک کرنے کے لیے کریڈٹ کارڈ کلک کی آواز آئی تو وہ رکی۔ وہ نوب گھماتے ہوئے مڑا اور مٹھی میں دبایا کریڈٹ کارڈ اسے دکھایا۔ کیا کہا تم نے؟ کریڈٹ کارڈ؟ اور جتا کے اپنا کارڈ جیب میں ڈالا۔ وہ منہ میں کچھ بڑبڑا کے رہ گئی۔ جہان نے دروازہ کھولا اور بتی چلائی۔ ایک چھوٹا مگر بد نظم سا آفس روشن ہوا۔ وہ اس کو نظر انداز کر کے اندر داخل ہوئی اور تیزی سے ریک کی طرف بڑھی جہاں فائلز رکھی تھیں۔ خدا کرے اس کا مسودہ یہیں ہو۔ نہیں ہوگا، وہ خشک انداز میں کہتا کمپیوٹر ٹیبل کی طرف لپکا۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ تیزی سے ایک ایک فائل ہٹا کے دیکھ رہی تھی۔ وہاں کاغذات کے ڈھیر لگے تھے۔ کیونکہ اس کے کریڈٹ کارڈ یا دوسرے بلز میں کسی بک شاپ سے کاغذات منگوانے کا ریکارڈ نہیں ہے۔ وہ قلم کاغذ سے لکھنے والے رائٹرز میں سے نہیں ہے۔ کمپیوٹر اسکرین کو روشن کیے چیئر سنبھال چکا تھا۔ تالیہ نے پلٹ کے تلخی سے اسے دیکھا۔ مجھے بھی معلوم ہے کہ وہ ایسے ہی اپنا مسودہ نہیں چھوڑ دے گی۔ میں صرف ان ریکس کے پیچھے کوئی خفیہ سیف تلاش کر رہی ہوں۔ اوہ، مگر تم کبھی چور رہے ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا۔ وہ پنجوں کے بل نیچے بیٹھی ریکس کے پیچھے دیوار پہ ہاتھ پھیر رہی تھی جیسے ٹٹول کے محسوس کر رہی ہو۔ جہان نے جواباً صرف سر جھٹکا اور روشن مانیٹر کی طرف توجہ مبذول کر دی۔ ساتھ ہی اس نے ایک یو ایس بی ڈیوائس سسٹم میں داخل کی۔ تم ہیکر ہو؟ ونڈوز کا پاسورڈ کھولنا بچوں کا کام ہے۔ اگر میں ہیکر ہوتا تو اس کے ای میلز بھی کھول چکا ہوتا اور مجھے یہاں نہ آنا پڑتا۔ وہ جو دیوار پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے ٹٹول کے کچھ محسوس کر رہی تھی دفعتاً رکی۔ اسے ایک آواز آئی تھی، قدموں کی آواز، جیسے ربڑ کے گیلے جوتوں سے چلو تو ان میں پھنسے پانی کے باعث چیں چیں کی آواز آتی ہے۔ قدموں کی آواز، باری باری اٹھتے قدم۔ شش! وہ تیزی سے اٹھی۔ جہان نے چونک کے گردن موڑی۔ وہ لبوں پہ انگلی رکھ کے سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ آنکھوں میں چوکنا پن تھا۔ تم نے سنی یہ آواز؟ خاموشی چھا گئی تو وہ دھیرے سے بولی، پھر تیزی سے باہر نکلی۔ دکان اندھیر تھی۔ اس نے بلائنڈ کی جھلی سے باہر جھانکا۔ سڑک سنسان تھی۔ دکان کا دروازہ بھی اندر سے بند تھا، جیسے بھی جہان نے کیا تھا۔ پھر وہ قدموں کی آواز کس کی تھی؟ وہ الجھن سے پلٹی تو جہان پیچھے کھڑا تھا۔ ایک دم اسے سر پہ کھڑے پا کے اسے ہلکا سا جھٹکا لگا۔ پھر گہری سانس لی۔ کیا ہوا؟ مجھے لگا کوئی ہمارے تعاقب میں آ رہا ہے۔ اگر تمہیں کوئی خفیہ سیف نہیں مل رہا تو بہانے نہ بناؤ، مجھے کام کرنے دو۔ میرے پاس پوری رات نہیں ہے ضائع کرنے کو، سختی سے کہہ کے وہ مڑا اور اندر چلا گیا۔ تالیہ نے پریشانی سے گردن موڑ کے اندھیر دکان کو دیکھا۔ اسے واقعی آواز سنائی دی تھی۔ ایک دفعہ پھر وہ ریکس کے پیچھے دیواریں ٹٹولنے لگی۔ وہاں کوئی خفیہ سیف نہ تھا۔ اس نے کاغذات الٹائے پلٹائے۔ وہ دفتری حساب کتاب کی فائلز تھیں۔ دراز کھولے، وہ چیزیں کنگھالیں، کچھ بھی قابل ذکر نہیں تھا۔ وہ البتہ ابھی تک کمپیوٹر پہ لگا تھا۔ اس کی پشت تالیہ کی طرف تھی۔ وہ ریک میں کتابیں اور فائلز واپس جوڑ رہی تھی جب اس نے دوبارہ وہی آواز سنی، گیلے ربڑ کے جوتوں سے فرش پہ قدم اٹھانے کی آواز۔ وہ چونکی۔ کوئی ہے جہان؟ اس نے چونک کے گردن ادھر ادھر موڑی۔ سنو، کوئی قدم اٹھا رہا ہے۔ کمپیوٹر کی بورڈ پہ چلتی اس کی انگلیاں تھمیں۔ وہ آہستہ سے مڑا، غور سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر کھڑا ہوا اور اسے اشارہ کیا، بیٹھو۔ باہر کوئی ہے؟ تمہیں آواز نہیں آ رہی کیا؟ تالیہ، وہ ذرا نرمی سے بولا، کوئی آواز نہیں ہے، ادھر بیٹھو۔ مگر مجھے سنائی دے رہی ہے۔ اس نے پریشانی سے دروازے کو دیکھا۔ مجھے چیک کرنے دو۔ وہ آگے بڑھنے لگی جب وہ آواز بند ہو گئی۔ اس نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ میری سینسز بہت شارپ ہیں، مجھے واقعی آواز سنائی دی تھی، لیکن میں ابھی تمہارے پیچھے آ کے کھڑا ہوا تو میرے قدموں کی آواز تمہیں نہیں آئی تھی؟ وہ سن رہ گئی، بالکل شل۔ ادھر بیٹھو۔ اس نے کرسی آگے کی تو تالیہ کے کندھے ڈھیلے پڑے۔ وہ دھیرے سے کرسی پہ بیٹھی۔ جہان نے ایک دوسری کرسی کھینچی اور اس کے سامنے بیٹھا، پھر غور سے اس کے سراسیمہ الجھے چہرے کو دیکھا۔ کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، یہ صرف تمہارے دماغ میں ہے۔ اس نے لب کھول کے کچھ کہنا چاہا مگر وہیں درختوں کے جھنڈ والی کیفیت خود پہ طاری ہونے لگی۔ وہیں جیل کا کمرہ، حقان، سلاخوں والا دروازہ، اسے لگا اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے ہیں۔ میرا خیال ہے تمہیں PTSD ہے۔ وہ اتنی نرمی سے کہہ رہا تھا کہ چند لمحے وہ اس کو پہچان بھی نہ سکی کہ یہ وہی آدمی تھا، ٹراما کے بعد کا سٹریس ڈس آرڈر۔
اسی لیے میں نے تمہیں مشورہ دیا تھا لڑکی کہ بھاگ جاؤ یہاں سے اور خود کو فکس کرو، ورنہ گورنمنٹ تو تمہیں ہمیشہ استعمال کرتی رہے گی، یہ تمہیں کبھی آزاد نہیں کریں گے۔ تم کسی ٹراما سے گزری ہو اور تمہیں یہ جاب لینے سے پہلے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تندرست کرنا چاہیے تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھ سختی سے باہم جکڑ کے غصے سے اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے میرے پاس آپشن ہے؟ تمہیں لگتا ہے میں یہاں خوشی سے کام کر رہی ہوں؟ مگر تمہیں اپنے دوستوں کی ای میلز پڑھنی چاہیے تھیں۔ دوست ایسے ہوتے ہیں دوست؟ اس کا چہرہ احساس توہین سے سرخ ہوا۔ میں قید میں تھی اور وہ تینوں اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ مجھے ڈھونڈنے میرے پیچھے کوئی نہیں آیا جہان۔ کہاں تھے میرے دوست جب میں مشکل میں تھی؟ انہوں نے میرے لیے کوشش کیوں نہیں کی؟ وہ اس سیف ہاؤس کو ڈھونڈ سکتے تھے، داتن ڈھونڈ سکتی تھی، ایڈم میرے لیے آواز اٹھا سکتا تھا، اور وان فاتح وہ ایک دفعہ میرے لیے کوشش تو کرتے، مگر کوئی نہیں آیا۔ ہر کہانی کی ایک دوسری سائڈ بھی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے ان کی کوئی مجبوری ہو۔ اور مجبوری؟ مائی فٹ، وہ دبا دبا سے چلائی۔ ایک انسان پہ جیل میں کیا بیتتی ہے جب اسے اس کے اپنوں سے دور کر دیا جائے، اسے مارا جائے، اسے روز ذہنی ٹارچر سے گزارا جائے تفتیش کے نام پہ۔ تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ جو کرسی پہ آگے کو جھکے بیٹھا تھا، چند لمحے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر سر کو اسبات میں خم دیا۔ واقعی میں اندازہ کیسے کر سکتا ہوں؟ تالیہ نے نفی میں سر ہلائے، اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ کوئی نہیں آیا میرے لیے، کوئی نہیں آیا تالیہ کو بچانے۔ اگر وہ لوگ اس حال میں ہوتے تو تالیہ ان کے لیے آتی۔ تالیہ ان کے لیے کئی دفعہ آ بھی چکی ہے۔ میں ان سب کو ان کے مسئلوں سے نکال کے لائی ہوں، اور جب میری باری آئی تو میں اکیلی تھی۔ میرے دوستوں کے لیے کس حد تک جاتی ہوں اور وہ ایک حد بھی نہ پھلانگ سکے۔ کیسے دوست تھے میرے؟ وہ نفی میں سر ہلاتی صدمے سے کہہ رہی تھی۔ میں ان میں سے کسی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی اب۔ ہو سکتا ہے انہوں نے تمہارے لیے کوشش کی ہو۔ نہیں کی، کسی نے نہیں کی۔ اور جانتے ہو کون کوشش کرتا میرے لیے؟ وہ گیلی آنکھوں سے اسے دیکھ کے بولی، میرے باپا مراد راجہ۔ صرف وہ شخص کوشش کرتا میرے لیے، غلط یا صحیح، وہ کسی بھی طرح سے مجھے اس جہنم سے نکالنے کی کوشش کرتا۔ وہ نیم روشن کمرے میں دو کرسیوں پہ آمنے سامنے بیٹھے تھے اور وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تو وہ کیوں نہیں آئے؟ تالیہ چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اوہ، آئی ایم سوری۔ تالیہ نے ہولے سے سر جھٹکا۔ تعزیت کرنے والے کو وہ اپنے جملے کا مطلب نہیں سمجھا سکتی تھی۔ میرے دوستوں کے نزدیک میرا باپ ایک برا انسان ہے۔ وہ بھی ٹھیک ہے، میرے باپ نے اپنے لوگوں سے غداری کی، اپنے مفاد کے لیے اپنے دشمن سے جا ملا۔ اگر میں ایڈم کو کہوں کہ مجھے اپنے باپا سے محبت ہے تو وہ مجھ پہ حیران ہوگا، شاید وہ مجھے ناپسند کرنے لگے۔ تمہارے باپ کے غدار ہونے میں تمہارا قصور نہیں ہے تالیہ۔ ہمارے باپ ہمیں ڈیفائن نہیں کرتے، ہمارے اپنے اعمال کرتے ہیں، وہ آہستہ مگر مضبوط لہجے میں بولا۔ تالیہ نے دکھ بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تم نہیں سمجھ سکتے، مجھے اپنے باپا سے بہت محبت ہے، مگر میں نے ان کو چھوڑ دیا تھا۔ پھر بھی اگر ان کو معلوم ہوتا کہ میں قید میں ہوں تو وہ میرے لیے آتے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اٹس اوکے، تمہیں ان سے محبت ہونی بھی چاہیے۔ ہمارے والدین کو اللہ نے ہماری پسند اور مرضی سے نہیں بنایا ہوتا۔ وہ ہمیں جن خوبیوں خامیوں کے ساتھ ملتے ہیں ہمیں ان کو اسی طرح قبول کرنا ہوتا ہے۔ ہماری دنیا میں آنے سے پہلے بھی ان کی ایک زندگی تھی جس کے بارے میں ہم کبھی نہیں جان سکیں گے، اور ہماری بھی ایک زندگی ہے جس کو وہ کبھی نہیں جان سکیں گے۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے کو جیسا وہ ہے اسی کی بنیاد پہ اس سے محبت کرنی ہوتی ہے، لیکن دوست ایک دوسرے سے ایسی غیر مشروط محبت نہیں کر سکتے۔ شاید اسی لیے میرے دوست میرے لیے نہیں آئے، کیونکہ وہ مجھ جیسی کون وومن کے ساتھ اپنے نام کو داغدار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ تکلیف سے کہہ رہی تھی، اس کی سیاہ آنکھوں کی نمی اس کے کرب کو ظاہر کرتی تھی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اس کے چہرے کا مطالعہ کرتا رہا، پھر تھوڑی تلے مٹھی رکھی اور اسی طرح آگے کو جھکے بیٹھے کہنے لگا، احمد نظام کہتے ہیں کہ تم خود کو بنگارہ ملایو کہتی ہو، ملایا کا پھول۔ میں ہوں بھی۔ گیلی سانس ناک سکوڑ کے اندر کھینچی اور ٹوٹے پھوٹے فخر سے گردن کڑانی چاہی، مگر آنکھوں کی نمی وہ کچھ نہیں کرنے دے رہی تھی۔ نہیں تالیہ، وہ سوچتے ہوئے اسے دیکھ کے کہہ رہا تھا، تم درخت ہو، اور میں نے ایک دفعہ ایک نظم پڑھی تھی جس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ اگر انسان درخت جیسا ہے تو اس کے کچھ دوست پتوں جیسے ہوتے ہیں۔ بظاہر خوشنما لگنے والے یہ پتے اپنی خوراک اسی درخت سے چوس رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی سخت موسم آتا ہے وہ سب سے پہلے جھڑ جاتے ہیں۔ وہ مدھم آواز سے کہہ رہا تھا اور وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دوست شاخوں کی طرح ہوتے ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ رہیں گے اور تم سے یعنی درخت سے ساری توانائی اور خوراک لے کر جب یہ پھیلنے لگتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ درخت کا قد اور شان بڑھا رہے ہیں، حالانکہ یہ صرف خود کو بڑھا رہے ہوتے ہیں۔
یہ موسم کی سختی برداشت کر لیتے ہیں، مگر کوئی دوسرا آ کے ان پر دباؤ ڈالے تو اس کا وزن نہیں سہ سکتے اور ٹوٹ کے گر جاتے ہیں۔ ایسی کمزور شاخیں بھی ان خوشنما پتوں کی طرح بیکار ہوتی ہیں۔ تمہیں ان دونوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسری قسم کے دوست، وہ جڑوں کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ تمہارے قدم مضبوط کرتے ہیں۔ موسم کی تبدیلی یا لوگوں کی باتیں کوئی بھی ان پہ اثر نہیں کرتی۔ وہ تمہیں تمہاری زمین سے جوڑے رکھتے ہیں۔ ان کو کوئی نمود و نمائش یا تعریف نہیں چاہیے ہوتی۔ وہ تم سے کوئی فائدے نہیں لیتے۔ وہ بس تمہیں گرنے سے بچانے کے لیے وہاں موجود ہوتے ہیں۔ تمہیں تالیہ یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ تمہارے کون سے دوست پتے ہیں، کون شاخ اور کون تمہاری جڑ ہے۔ اور میں یہ فیصلہ کیسے کروں؟ تم فی الحال پی ٹی ایس ڈی سے گزر رہی ہو، ڈپریشن میں ہو، اور اگر میں اچھی مسلمان ہوتی تو میں اس کیفیت سے دعاؤں اور عبادتوں سے نکل آتی، ہے نا؟ اس نے تلخی اور خود ترسی سے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ڈپریشن کا تعلق آپ کے اچھے مسلمان ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے، یہ ایک بیماری ہے۔ مذہبی لوگ تمہیں بتائیں گے کہ یہ خدا سے دوری کا نتیجہ ہے اور یہ نماز قرآن سے ٹھیک ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ دعا ہر چیز کے لیے ضروری ہے، اس میں بھی کرنی چاہیے، مگر جیسے بخار سے کینسر تک ہر جسمانی بیماری کے لیے ہم اسکالرز کی بجائے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، ویسے ہی ڈپریشن یا پی ٹی ایس ڈی کا علاج ضروری ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، مگر یہ دماغ کی بیماری ہے، تمہیں تھیراپی کی ضرورت ہے۔ تم چاہتے ہو میں تھیراپی کرواؤں یہاں اس ملک میں؟ اس نے آنکھیں رگڑی اور خفگی سے بولی۔ وہ گھما پھرا کے بات وہیں لے آیا تھا کہ سائیکیٹرسٹ سے چیک کرواؤ۔ ہاں، تمہیں ایک شرنک کی ضرورت ہے جو تمہیں فکس کر سکے، مگر تمہارے جیسے ذہن والے انسان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی عام شخص کی بات نہیں سنتا۔ تمہیں کسی ایسے شرنک کی ضرورت ہے جو جانتا ہو کہ تمہاری جیسی زندگی گزارنا کیسا ہوتا ہے۔ مختلف نام، مختلف شناختیں، ہر قدم پہ جھوٹ، اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے رہنا اور ہر منٹ پکڑے جانے کے خوف سے لڑنا، ایک اندھے راستے پہ مسلسل چلتے رہنا۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کی تو تالیہ نے گیلی پلکیں رگڑ کے غور سے اسے دیکھا۔ اور تم جانتے ہو کہ یہ سب کیسا محسوس ہوتا ہے؟ جہان نے آنکھیں کھولی اور دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ تم مجھے اپنا شرنک بنا سکتی ہو، تمہیں جو بھی کہنا ہے مجھے کہہ دیا کرو۔ آخر میں تمہیں تمہارے دوستوں کے بارے میں کسی فیصلے پہ پہنچنے میں مدد دوں گا۔ میں پہلے ہی تمہارے بارے میں کافی کچھ جانتا ہوں اور قید کے بعد کا پی ٹی ایس ڈی بھی سمجھ سکتا ہوں۔ تمہیں اپنے ملک اور دوستوں سے دور ایک آؤٹ لیٹ چاہیے جہاں تم اندر ابلتی ساری فرسٹریشن نکال سکو۔ ٹرائی می، کیونکہ مجھے راز رکھنے آتے ہیں، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ وہ اس دوران پہلی دفعہ مسکرائی اور نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تمہاری کوئی فیملی ہے جہان؟ دوست، گھر والے ہیں؟ اس نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ جواب میں اس نے گہری سانس لی۔ ہیں نہیں، تھے۔ مجھے بچپن میں میرے ماں باپ نے ایبنڈن کر دیا تھا۔ میں یتیم خانے میں پلا بڑھا، دوست نہیں بنائے، مگر کالج میں ایک لڑکی پسند تھی مجھے۔ ایک حادثے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ چونکہ میں ڈرائیو کر رہا تھا تو خود کو ذمہ دار سمجھنے لگا۔ اس دکھ سے نکلنے میں مجھے عرصہ لگا، اس لیے نہ شادی کی نہ دوبارہ دوست بنائے۔ وہ سادگی سے بتا رہا تھا۔ تالیہ چپ چاپ اسے دیکھے گئی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ظاہر ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ میں تمہارا شرنک ہوں، تم میری شرنک بننے کی کوشش نہ کرو۔ سوچنا بھی مت کہ میں تمہیں اپنے بارے میں کچھ بتاؤں گا۔ رکھائی سے کہہ کے اٹھ گیا تو اس نے خفگی سے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ میں خود ہی جان لوں گی۔ تمہارے اس میلو ڈرامے میں بہت زیادہ وقت ضائع ہو گیا ہے۔ چلو اٹھو اور اب کام کرو۔ اٹھو، یہ میری جگہ ہے۔ دوبارہ زور سے کہا تو وہ جلدی سے اٹھی۔ جہان نے سنجیدگی سے گھڑی دیکھتے ہوئے کرسی سنبھالی اور کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ آنکھیں رگڑ کے جلدی جلدی ریکھ کے کاغذات دیکھنے لگی۔ اس کے کمپیوٹر پہ کچھ نہیں ہے، ای میل پاس ورڈز تک نہیں ہے، نہ ہی کوئی ورڈ فائل ہے، مگر وہ اسکرین کو دیکھ کے کہہ رہا تھا۔ براؤزر ہسٹری میں گوگل ڈرائیو کا لنک بار بار دکھائی دے رہا ہے۔ نیلوفر کافی سمارٹ ہے، وہ گوگل ڈرائیو پہ کتاب لکھ رہی ہے اور اسی طرح پبلیشر سے شیئر کرتی ہوگی تاکہ ڈیٹا کسی بھی کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کے بجائے صرف گوگل پہ محفوظ رہے۔ اور اس سال سے تو گوگل کی سیکیورٹی اتنی ٹائٹ ہو چکی ہے کہ ڈرائیو کو ہیک کرنا بہت مشکل ہے۔ یہاں آنا بیکار ہی رہا۔ وہ کمپیوٹر آف کرتے ہوئے تلخی سے کہہ رہا تھا۔ بیکار نہیں رہا، یہ دیکھو۔ وہ چونک کے مڑا تو دیکھا تالیہ ایک میگزین کھولے کھڑی تھی۔ وہ اٹھا اور اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ پھر اس رسالے کو دیکھا۔ وہ ملیشیا کا ایک سیاسی میگزین تھا اور اس کے سرورق پہ داتو سری عبد الرحمن کی تصویر تھی۔ تصویر پہ سرخ پین سے بے تحاشا کانٹے لگا کے چہرہ مسخ کیا گیا تھا۔ تالیہ دھیرے دھیرے صفحے پلٹا رہی تھی۔ ہر وہ صفحہ جہاں عبد الرحمن، اس کی پہلی بیوی اور صوفیہ کی تصویر ہوتی وہاں سرخ کانٹے لگے ہوتے۔ اتنی دفعہ رگڑ رگڑ کے کھینچی سرخ لکیروں نے کئی جگہ سے صفحے کو پھاڑ بھی دیا تھا۔ اس میں کیا خاص بات ہے؟ اس خاندان کی نفرت میں ہی کتاب لکھ رہی ہے، سب کو معلوم ہے۔ تالیہ نے میگزین بند کی اور سنجیدہ چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔
نہیں، یہ صرف نفرت نہیں ہے، کوئی صرف نفرت میں یہ نہیں کرتا، یہ غصہ، نفرت، انتقام سب کچھ ہے۔ اور جو عورت اس طرح 2 سال سے داتوسری کے خلاف روز 1 گھنٹے لگا کے کتاب لکھتی ہے، اس عورت کو ہم خاموش نہیں کرا سکتے، پیسہ دے کر یا ڈرا دھمکا کے اس کے ذہن سے اس کتاب کو نہیں نکال سکتے، ہم نیلوفر بخت کو نہیں روک سکتے، تو ہمیں اس کے پبلشر کو روکنا ہوگا۔ وہ سمجھ رہا تھا، ہاں اب ہمیں نیلوفر کے پبلشر کو استعمال کرنا ہوگا، اور اس سب کے لیے ہمیں پہلے یہ معلوم کرنا ہے کہ اس کا پبلشر ہے کون۔ وہ جتا کے کہہ رہا تھا۔ خاموش نیم روشن آفس کی دیواریں ان دونوں کو دیکھ رہی تھیں جو واپس اسکوائر 1 پہ آ کھڑے تھے جہاں سے شروع ہوئے تھے۔ نیلوفر بخت کا پبلشر کون تھا جو ہر ممکنہ ہر جانے کے خطرے کو نظر انداز کیے اس کی کتاب چھاپنے کو تیار تھا، جو سب کچھ داؤ پہ لگا کے عبدالرحمن کے خاندان کو تباہ کرنے کے لیے نیلوفر کا ہمرکاب ہو؟ ایسا شخص کون ہو سکتا تھا؟ اس سوال کا جواب دونوں میں سے کسی کے پاس نہیں تھا۔ آفس کی دیواریں بھی اپنے راز چھپائے خاموشی سے کھڑی تھیں۔ نیل کا پانی اس صبح دھوپ سے چمک رہا تھا۔ دریا کے وسط میں ساحرہ منروا اپنے پورے حجم کے ساتھ تیرتی دکھائی دے رہی تھی۔ جہاز پہ سوار مہمان کمروں میں بیٹھے کھڑکیوں سے پانی کو دیکھتے سفر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ایسے میں اگر کسی کو وسط سفر میں سوار ہونا ہوتا تو وہ چھوٹی سی کشتی میں آتا اور جہاز میں سوار ہو جاتا، مگر یہ سہولت بہت مشکل سے میسر آتی تھی۔ البتہ یہ جہان کو یہ آسانی سے حاصل تھی کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ اسے روز دوپہر میں شہر واپس جانا ہوگا 2-3 گھنٹے کے لیے۔ کیوں، تمہارا ہر روز ایسا کیا کام ہوتا ہے شہر میں؟ وہ دونوں تالیہ کے کمرے میں آمنے سامنے کھڑے تھے اور وہ مشکوک انداز میں پوچھ رہی تھی۔ وہ ابھی آیا تھا جبکہ وہ صبح سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ میکینک ہوں، پیسے بھی تو کمانے ہوتے ہیں، روز کے 2-3 گھنٹے کام ضروری ہوتا ہے، باقی سارا دن تو تمہیں دے رہا ہوں نا۔ وہ آج بھی اپنی پی کیپ سر پہ جمائے، کونیوں تک آستین فولڈ کیے، جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سامنے کھڑا سنجیدہ نظر آ رہا تھا، رات والے جہان سے بالکل مختلف۔ ہاں بالکل، تم میکینک ہو، وہ طنز سے مسکرا کے بولی۔ تالیہ کا منروا کروز میں موجود یہ کمرہ کسی 5 اسٹار ہوٹل کے کمرے جیسا تھا۔ ایک طرف ڈبل بیڈ بچھا تھا، دوسری طرف اٹیچ باتھ، اور گول کھڑکی کے آگے آمنے سامنے کرسیاں میز رکھی تھیں۔ کھڑکی سے دور تک بہتا دریا دکھائی دیتا تھا۔ ایک دروازہ باہر گیلری میں بھی کھلتا تھا جہاں کھڑے ہو کے نیچے بہتا دریا دیکھا جا سکتا تھا۔ اب تم آ ہی گئے ہو تو پلان دہرا لیں، وہ کان میں ننھا ایئر پیس جماتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ویسے تمہارے پلان کی کامیابی کا اتنا یقین نہیں ہے، وہ ناخوش لگ رہا تھا۔ جواباً تالیہ نے سیاہ کوٹ بیڈ سے اٹھاتے ہوئے شانے اچکائے۔ تالیہ کے پاس ہمیشہ اگلا پلان بھی ہوتا ہے۔ کوٹ پہن کے اس نے ایک والیٹ اٹھایا اور اندر موجود کارڈ سامنے لہرایا۔ میں اس ہوٹل کی ایک جونیئر مینیجر ہوں اور میں اس وقت نیلوفر کے کمرے میں روم سروس کے حوالے سے جاؤں گی۔ وہ کمرے میں نہیں ہوگی بلکہ ہوٹل کی چھت پہ۔ اوتل، اس نے تصحیح کی تو بولتے بولتے رکی، پھر لہجے کو عربی بنا کے بولی، وہ اوتل کی چھت پہ کیفے میں ہوگی، اس وقت اس کا روم خالی ہوگا۔ میں کمرے کی انسپیکشن کروں گی کیونکہ گیس لیکیج کے خطرے کی اطلاع ہمیں ملی ہے، اس بہانے میں اس کا کمرہ چیک کر لوں گی، اور اگر وہ آ گئی، اسی لیے تو یہ کارڈ بنوایا ہے، میں اوتل کی ملازمہ ہوں، جونیئر مینیجر سلمیٰ ابراہیم۔ گردن کڑا کے مسکرائی، سیاہ سکرٹ اور سفید بلاؤز پہ سیاہ کوٹ پہنے، وہ سیاہ باپ کٹ بالوں کو چہرے کے دونوں اطراف میں گرائے سبز آنکھوں کے ساتھ مطمئن نظر آ رہی تھی۔ کل ہی اس نے بال ماتھے سے کٹوائے تھے۔ جہان نے اسی ناخوشی سے اسے دیکھا۔ اگر اس نے تمہیں پہچان لیا؟ اول تو میں اتنی مشہور نہیں ہوں، وان فاتح کی کمپین مینیجر تھی اور 2-3 دفعہ خبروں کی زینت بنی ہوں۔ دوسرا میرا حلیہ، اور پھر یہ بینکس، ماتھے کی طرف اشارہ کیا، بہت مختلف ہے۔ وہ نہ مجھے جانتی ہوگی نہ مجھے پہچانے گی۔ ریلیکس، مسکرا کے اس کو تسلی دی۔ جہان نے صرف سر کو خم دیا اور کان میں لگے آلے کو دبایا۔ میں اوپر کیفے میں ہوں گا، وہ آئی تو تمہیں اطلاع کر دوں گا، اور CCTV کو میں پہلے ہی بلاک کر دیا ہے۔ پھر کلائی کی گھڑی دیکھی، تمہارے پاس اس کا کمرہ چھاننے کے لیے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ ہوں گے، میں 9 منٹ میں فارغ ہو جاؤں گی۔ وہ مسکرا کے آگے بڑھ گئی، وہ قدرے فکر مند نظروں سے اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ نیلوفر کا کمرہ تیسرے فلور پہ تھا۔ کوریڈور میں خاموشی تھی اور کمرے کے اندر تالیہ دستانے پہنے تیزی سے سامان کنگال رہی تھی۔ کان میں سے مسلسل آواز آ رہی تھی، وہ کیفے سے اٹھ گئی ہے، جلدی کام ختم کرو، وہ جھڑک رہا تھا۔ ڈونٹ وری، کچھ نہیں ہوگا، وہ اس کا سفری سوٹ کیس کھول کے احتیاط سے چیک کر رہی تھی۔ وہ لفٹ کی طرف جا رہی ہے، نکلو وہاں سے، صرف ایک الماری رہ گئی ہے۔ وہ دوڑ کے الماری تک گئی اور اسے کھولا، پھر چیزیں الٹا پلٹا کے دیکھنے لگی۔ وہ نیچے آ رہی ہے، کسی بھی وقت تمہارے سر پہ ہوگی۔ میرے کان میں مت چیخو، میں یہ پہلی دفعہ نہیں کر رہی۔ وہ تیز تیز کچھ کاغذات کی موبائل سے تصاویر بنا رہی تھی۔
پھر وہ کمرہ بند کر کے باہر نکلی، کوٹ ٹھیک کیا اور کوریڈور میں آگے بڑھی ہی تھی کہ سامنے سے نیلوفر آتی دکھائی دی۔ تالیہ بظاہر سر جھکائے میسج ٹائپ کرتی چلتی گئی۔ نیلوفر کے پیچھے کوریڈور کے سرے پہ کیپ والا آدمی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا فکر مندی سے ادھر ہی دیکھ رہا تھا، مگر سچ چھکر کے نیلوفر نے تالیہ کو اپنے کمرے سے نکلتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ تالیہ کو کراس کر کے اپنے دروازے تک چلی گئی، پھر ایک دم رکی اور مڑی۔ تالیہ کے کان اس کے قدموں کی آہٹ پہ لگے تھے۔ اس نے موبائل جیب میں ڈالا اور اپنا مینیجر والا کارڈ بروقت نکالنے کے لیے جیب پہ ہاتھ رکھا۔ تالیہ، یہ تم ہو نا؟ تالیہ مراد؟ نیلوفر کی چہکتی آواز اسے سن کر گئی۔ اس کا ہاتھ کوٹ کی جیب پہ ٹھہر گیا۔ نیلوفر اس کی پشت پہ تھی، ہیل سے ٹھک ٹھک چلتی اس کے پیچھے آئی۔ تالیہ کو مڑنا بھی نہیں پڑا اور نیلوفر بخت خوشگوار حیرت بھرا چہرہ لیے اس کے سامنے آئی۔ تم تالیہ ہو نا، وان فاتح کی مینیجر، اور پہلے اس کی باڈی ویمن بھی تھی؟ تالیہ نے آنکھوں کی پتیاں سکوڑ کے اسے دیکھ کے پہچاننے کی کوشش کی، پھر چہرے پہ ایک دم حیرت لے آئی۔ ارے آپ نیلوفر ہیں نا؟ نیلوفر بخت؟ آف کورس۔ نیلوفر آگے بڑھی اور اس کو گلے لگایا۔ اس سے ملتے ہوئے تالیہ نے دور کھڑے جہان کو دیکھ کے آنکھیں بے یقینی سے پھیلائے ہونٹوں کو بے آواز "آئی ہیڈ نو آئیڈیا" کے الفاظ میں گھمایا۔ اس نے ملامتی نظروں سے تالیہ کو دیکھتے سر جھٹکا۔ تالیہ گلے مل کے الگ ہوئی اور اگلے ہی لمحے مسکرا کے بولی، مادام نیلوفر، اتنا اچھا لگ رہا ہے آپ سے مل کے، میں تو آپ کی بہت بڑی فین ہوں اور مجھے بھی تم بہت پسند ہو۔ یہ بالوں کو کیا کیا؟ خیر اچھے لگ رہے ہیں اس طرح بھی۔ آؤ میرے ساتھ کافی پیو، کیفے چلتے ہیں یا میرے روم میں؟ آپ کا روم ٹھیک رہے گا۔ نیلوفر بڑی محبت سے اس کا ہاتھ پکڑے اسے کمرے کی طرف لے جانے لگی۔ تالیہ نے ایک بے بس نظر کونے پہ ڈالی، وہ اب وہاں نہیں تھا، البتہ اس کے کان میں اس کے غصے بھری آواز گونجی تھی، اگلی دفعہ جب میں کسی کام سے روکوں تو سن لینا۔ جی تو کہانی گو لسنرز، آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے کہ پسند آئی ہوگی، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔